अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं आपका मेज़बान आरजे उमर खालिद और आपको आज की इस लाइव बैठक में खुशामदीद कहना चाहूँगा। तमाम देखने, सुनने और चाहने वालों की मोहब्बतों का शुक्रिया और तमाम जितने हमारे सामीन हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारी इस काविश को और हमारी इस लाइव बैठक को पसंद करते हैं, उनको भी मैं सलाम करना चाहूँगा। हमारी इस बैठक का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आम आदमी को आगाही फराहम करना है और जो एक आम आदमी को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है उनको हम ज़ेरे बहस लाते हैं। अपने प्रोग्राम के नौइयत के लिहाज से जो आज का सबसे हॉट इशू है, जो पिछले 2 दिन से तमाम टॉक शोज का मौजू बना हुआ है, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। गुज़श्ता रोज जनरल नेशनल असम्बली के अंदर 2020-2021 का बजट पेश किया गया। एक आदमी को इससे क्या कंसर्न है, उसको क्या फायदा पहुंचेगा या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक लेमैन उसको बजट किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करता है या उसका क्या कंसर्न है। सबसे पहले मुशाहिदे में आया है कि जो एक आम आदमी है, जो मजदूर तबका है, जो अपनी एक मखसूस लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहा है या जो अपना एक खास लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ही अपनी जिंदगी गुजारता है, अपनी दुकान, अपनी रेडी या जो भी जिस भी प्रोफेशन से वो ताल्लुक रखता है, वो अपनी उसी जिंदगी की डगर पर गामजन रहता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज से उस एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है, ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपके गोश गुजार करना चाहूंगा कि बजट होता क्या है। बजट एक तरह से फोरकास्टिंग की जाती है। एक छोटी सी मिसाल से मैं बताना चाहूंगा कि एक आदमी जो अपने घर का सरबराह है, उसने अपने डिफरेंट जो एक्सपेंसेस हैं उनको लेकर चलना है और वो उससे पहले एक देखता है कि मेरी इनकम कहां कहां से कितनी हो सकती है, एक एस्टिमेट वो लगाता है। उसने अपने बच्चों की तालीम पर भी खर्च करना है, उसने अपनी जो सेहत के मामलात हैं, जो अपने पेरेंट्स, हमारे घरों में जो बुजुर्गान होते हैं उनकी सेहत का मामला बहुत सेंसिटिव होता है। और उसके बाद जो आपके डेली एक्सपेंसेस हैं, आपने एक आदमी ने किस तरह का खाना खाना है या उसके जो उसके अलावा यूटिलिटी बिल्स है, इन सभी को अगर एस्टिमेट किया जाए, फोरकास्ट किया जाए और एक आदमी एक पेपर के ऊपर लिखे कि मेरी ये एक्सपेंसेस होंगे और मैं इतनी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं एक साल में या एक माह में इतनी अर्निंग कर सकता हूं। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और दुनिया की तमाम जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जो साल का आगाज होता है, जो आपका फिस्कल ईयर होता है, उसके अंदर अवाम के सामने, अवामी नुमाइंदों के सामने एक जायजा, एक रिपोर्ट पेश करते हैं कि हमारा गुज़श्ता साल में हमने ये चीजें प्लान की थी, इन जो टारगेट से उनको हमने अचीव किया है और ये हमारी रिपोर्ट रही है और अगले साल हम ये कुछ करने का इरादा रखते हैं। लेकिन सबसे जबू हाली का शिकार जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, उनको इस बात का सामना करना पड़ता है कि उनके हमेशा से जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो उनके अखराजात होते हैं, वो उनकी आमदन से कम होते हैं। एक आम आदमी की मिसाल मैं देना चाहूंगा कि अगर वो उधार के ऊपर चीजें लेकर उसको सर्व कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है और उसकी आमदन कम है, तो दिन ब दिन वो जो कर्जे का दबाव है उसके जेरे ताब आता चला जाएगा। इसके साथ वो अपनी उस तरह से जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो जिनके ऊपर एक आदमी सोचता है कि मुझे इनके ऊपर एक्सपेंस करना है, वो नहीं कर पाता क्योंकि उसकी आमदन का मेजर पोर्शन उन कर्जों की अदायगी में चला जाता है जो उसने पहले से अखराजात कर दिए थे। हमारी बदकिस्मती भी कुछ ऐसी ही है कि गुज़श्ता 4 दिहाइयों से हमारा बजट जो है वो डेफिसिट है। हमारे अखराजात हमेशा से ज्यादा रहते हैं और जो अखराजात का हम एस्टिमेशन लगाते हैं
جو ہم ان کو فورکاسٹ کرتے ہیں, جو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے خرچے یہ ہوں گے, ہمارے خرچے ہمیشہ اس سے زیادہ ہی ہوتے ہیں اور آمدن ہمیشہ اس ٹارگٹ سے کم رہتی ہے. گزشتہ سال گورنمنٹ آف پاکستان نے آئی ایم ایف کے زیر اثر جو بجٹ بنایا تھا اس کے اکارڈنگ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 5,500 ارب اپنا ٹیکس کلیکشن کو لے کر جائیں گے, جو کہ اس سال 4,200 کے لگ بھگ ان کا رہا, یعنی کہ 1,300 کا آلریڈی وہ ڈیفیسٹ جو انہوں نے آمدن کمانی تھی, اور اس کے بعد وہ خرچہ جو انہوں نے اپنی بساط سے زیادہ کرنا پڑا. اس سال بھی جو بجٹ پیش کیا گیا وہ 7,200 ارب کا انہوں نے فور کاسٹ کیا کہ یہ ہمارے ایکسپینسز ہوں گے, اور 6,500 ارب کا انہوں نے ایسٹیمیشن اپنا ٹیکس ریونیو کا کہ ہمارے جو آمدن ہوگی وہ یہ ہوگی. گزشتہ روز جمعہ پارلیمنٹ کے اندر حماد اظہر نے گورنمنٹ آف پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے بجٹ پیش کیا, اور جو اس کے اندر اتار چڑھاؤ آیا اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اپنے پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے جو ہمارے کو ہوسٹ ہیں آر جے عرفان اشرف, ان کو میں دل کی تھا گرہیوں سے پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر کیا حال ہے آپ کا؟ میں امید کرتا ہوں کہ بجٹ سننے کے بعد آپ کی طبیعت اگر بگڑی نہیں ہے تو بہتر ضرور ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے بہت سارے سننے دیکھنے والے آج کل موضوع بحث بنا ہوا ہے بجٹ. اور بجٹ قوموں کے پلاننگ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم بجٹ کے متعلق تھوڑی بہت گفتگو کریں گے جو ہماری بساط میں ہماری سمجھ میں آ سکی. آر جے عرفان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور پچھلے تمام پروگرام آپ یوٹیوب چینل سے براہ راست جو ہم نے کیے تھے ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور کی جانا میں کون پیج پر لائیو بیٹھک محمد عرفان اشرف اور عمر خالد کے ساتھ آپ روزانہ سنتے ہیں. آپ کی محبتیں ہمارا ساتھ دیتی ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں بجٹ کے متعلق کوئی سوال ہوں تو یو کین آسک یور کوسچن، یو کین کمنٹ اباؤٹ بجٹ. آپ بجٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ بجٹ کیسا رہا، اس کے متعلق آپ اپنے نظریات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں بس ہم بجٹ ہی کے متعلق تھوڑی بہت گفتگو کریں گے. جی عمر، آپ کے پاس اعداد و شمار ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کیجئے، پھر اس کے بعد بجٹ کے متعلق تھوڑی بہت گفتگو ہم آگے لے کر چلیں گے. جی عرفان بھائی بہت شکریہ. میں جتنے جو اسٹیٹسٹکس پیش کیے گئے ان کو بتانے سے پہلے میں ان شارٹ بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو رپورٹ پیش کی اس کے اندر 2 چیزوں کا اضافہ ہوا ہے. پہلا انفلیشن کا، مہنگائی کا 3 گنا اضافہ 2 سال میں اس گورنمنٹ نے یہ تحفہ اس قوم کو دیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. پچھلے سال 54,000 گدھے تھے اور اس سال 55,000 جو ہمیں تعداد بتائی گئی. اس کے علاوہ ہر چیز کے اندر کمی ہی دیکھنے میں آئی ہے. اس سال کے بجٹ کے لیے عمر بھائی شرح نمو جی کے بارے میں بتائیے گا کہ اس سال شرح نمو کہاں پر ہے؟ -0.04. یس، جی ڈی پی کو -0.4 سے بڑھا کر 2.1% پر لانے کا فیصلہ کیا گیا. آپ امیجن کریں کہ آج سے 4 سال پہلے ہمارا جی ڈی پی 5.9% تھا اور اس ٹائم یہ مائنس میں جا چکا ہے. اور یہ سارا کچھ جتنا یہ شاخسانہ ہم نے کرونا کے کھاتے میں ڈال دیا. اور کرونا سے پہلے بھی ہماری جو جی ڈی پی تھی وہ 1 پوائنٹ سم تھنگ کے اراؤنڈ تھی. اوکے عمر، میں اپنے سننے دیکھنے والوں کے لیے ایک اہم فگر بتانا چاہوں گا کہ 1965 میں ہم نے ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑی تھی، اور اس وقت پاکستان کی شرح نمو وہ 10.4% پازیٹیو میں تھی. 10.4%.
کین یو بلیو کہ ہم 10.4% پازیٹیو شرح نمو میں یا جسے آپ جی ڈی پی ریشو کہتے ہیں وہاں پر موجود تھے. اور پھر اس کے بعد 1965 سے لے کر 71 تک ہمارے ہاں پولیٹیکل کرائسس بہت زیادہ ڈیولپ ہوئے, اور 1971 میں ایک ایسا کرائسس آیا کہ ہمارا ملک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا, اور اس وقت پاکستان کی شرح نمو -0.53% تھی, -0.53%. اور یعنی 2 جنگیں لڑنے کے بعد ہم 10.4 پازیٹیو پوائنٹ سے -0.53 پر پہنچے تھے. اور اب آپ یوں کہہ لیجئے کہ 3 مہینوں میں ہم اتنا ہمارا شرح نمو کا گراف نیچے گرا ہے کہ ہم -0.38% پر ہماری شرح نمو ہے. تو اس میں آپ گورنمنٹ کی کارکردگی اور کرونا کا شاہسانہ دونوں کو امیجن کر سکتے ہیں. اس بات کو آپ خود ہی انالیسس اس کا کر سکتے ہیں. جی عمر. سر, اور میں ویورز کی نالج میں یہ بھی بات لانا چاہوں گا کہ 1965 سے پہلے صرف اور صرف پاکستان کی تاریخ میں 2 مرتبہ جو ہمارا 5 سالہ پروگرام تھا ہم نے اس کو اچیو کیا, اور جو جی ڈی پی ہماری 1964 سے 65 میں تھی اس کو دوبارہ ہم کبھی بھی اس کی کبھی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے. آپ اس سے امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک جو جنگ ہوتی ہے, یا ایک عام آدمی اگر کسی کے ساتھ اس کی مٹ بھیڑ ہو جائے, یا اس کو اگر عدالتی سسٹم کا سامنا کرنا پڑے, تو اس کی اپنی ذاتی جو معیشت ہے وہ تباہ ہو کر رہ جاتی ہے. تو کچھ اگر ہم اس کو نیشنل لیول کے اوپر ڈسکس کریں تو اس کا ایفیکٹ ہر آدمی کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور اس وقت گورنمنٹ کے اوپر سب سے زیادہ جو تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے 2018 اور 19 کا جو بجٹ تھا وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پریزنٹ نہیں تھا کیا. اس کو بعد میں اس کو منی بجٹس کے طور پر چینج کیا جاتا رہا. 2 مرتبہ اسد عمر صاحب نے پارلیمنٹ میں پیش کیا, اور اس کے بعد جو پچھلا 2019 کا بجٹ تھا وہ مکمل طور پر پی ٹی آئی کی جو ایکسپرٹ ٹیم تھی اس کے زیر اثر مرتب کیا گیا. سر, میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ 2018 اور لاسٹ ایئر انہوں نے ایچ ای سی کا جو بجٹ تھا وہ 35 ارب سے کم کر کے اس کو 29 ارب کر دیا تھا. جی ٹھیک ہے, اور اس دفعہ اور جس کی وجہ سے بیشتر جو یونیورسٹیز تھیں ایچ ای سی کو اپنے ریسرچ پروجیکٹس, پی ایچ ڈیز اور بہت پی ایچ ڈی پروگرامز کو کلوز کرنا پڑا. اس کے علاوہ مختلف جو یونیورسٹیز تھیں ان کو مجبوراً اپنے طلباء کی جو اسٹوڈنٹ فیس تھی ان کو انکریز کرنا پڑا, جس کے تحت بہت سارے جو طلباء یونینز تھی وہ سڑکوں پر آئیں اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اور اسی وجہ سے گزشتہ سال سب سے زیادہ طلباء یونینز کو ہوا بھی ملی اور ان کو مین سٹریم میڈیا پر آنے کا موقع ملا, اور انہوں نے اپنا موقف بھی رکھا, جس میں جو مین پوائنٹس تھا اسٹوڈنٹ کی فیسز میں کمی کا مطالبہ تھا. اس کے علاوہ سر اور اس سال بھی اس کو $30 ارب سر اس سال بھی اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا گیا. 30 ارب روپے ایچ ای سی کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے رکھے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈیفنس بجٹ کے اندر 11.85% اضافہ کیا گیا ہے. بہت ہی حساس معاملہ ہے. تو لیکن میں آپ سے اس کی ماہرانہ رائے جاننا چاہوں گا کہ کیا ایک ترقی پذیر معیشت اس بات کو افورڈ کر سکتی ہے, یا کتنی اہمیت ہے کہ ہم اپنے ڈیفنس کے اوپر فوکس کیا جائے جبکہ ایک عام آدمی بیسک جو نیسیسٹیز ہیں اس سے محروم ہے. آپ نے شروع میں اپنا انٹرو جب دیا تو آپ نے
ایک مثال دی, لیکن میرا اس میں فوکس ڈفرینٹ ہے. آپ جب اپنا انالیسس کرتے ہیں, اپنا بجٹ بناتے ہیں, آپ کو جو آمدنی ہوتی ہے آپ اس کو پرائرٹائز کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزوں پر ہم نے کیا کیا خرچ کرنے. تو میری رائے, اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے, تو میری رائے میں یہ قدم بہت اہم اور احسن قدم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لداخ کے بارڈر پر ہندوستان چائنا کے ساتھ الجھا ہوا ہے, اور ہندوستان کا جو ہمارے ساتھ چائنا کے ساتھ وہ تو اس طریقے سے وہ سیدھا نہیں ہو پاتا, لیکن پاکستان کو وہ آنکھیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن الحمدللہ ہماری افواج اور پاک فوج ہمیشہ جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستان کے دانت کھٹے کرتی ہے. تو اس لیے میری ذاتی رائے کے مطابق پاکستان کے ڈیفنس کو مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے, کیونکہ آج کی رپورٹ میں ایک دو اور ممالک جو ہندوستان کی سپورٹ کرتے ہیں اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں وہ آگے ہیں, اور وہ اکنامک پارٹنرشپ میں چائنا کا ساتھ نہیں دے رہے, لیکن وہ اندر کھاتے ہندوستان کا پورا ساتھ دیتے ہیں. تو اس لیے میری رائے میں بجٹ میں اس کو پرائیورٹی پہ رکھنا یہ بہت اہم اور احسن قدم ہے. لیکن جی سر, بہت بہتر. لیکن اس کے ساتھ حکومت کو پرائیورٹیز کے طور پر اس وقت جن محاذوں پر ہم لڑ رہے ہیں, وہ سب سے بڑا محاذ جس محاذ پر ہم لڑ رہے ہیں وہ میڈیکل کی فیلڈ ہے. تو میڈیکل کے بجٹ کو انکریز کرنا چاہیے تھا, اور ایجوکیشن سیکٹر جس نے آنے والے دنوں میں ہمارے لیے گریجویٹس پروڈیوس کرنے ہیں اکانومی میں, میڈیکل فیلڈ میں, انجینئرنگ میں, ایون دین کے افواج پاکستان کے لیے, تو اس کے بجٹ کو میرے حساب سے مزید انکریز ہونا چاہیے تھا. بالکل سر, لیکن مضبوط دفاع کسی ملک کی سالمیت کا ضامن ہرگز نہیں ہوا کرتا. یہ ایک بہت پرانی ایک روایت ہے اور ایک اولڈ متھ ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں ماضی قریب میں سوویت یونین کی ملتی ہے کہ اس وقت اس سے مضبوط آرمی, اس سے مضبوط کسی کا, اس سے بڑا دفاعی بجٹ کسی کا نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود جب لوگوں کے اندر احساس محرومی نے جنم لیا, جب لوگوں میں کو بیسک جو فیسلٹیز تھیں وہ ریاست پرووائڈ کرنے میں ناکام ہوئی, تو ملک اندر سے ہی ٹوٹ گیا. ہمارے پاس بھی اپنی ذاتی مثال موجود ہے, لیکن خیر ہر کسی کا مختلف اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. سر عمر بھائی, اگر اس موضوع پر بحث ہم کریں تو صلاح الدین ایوبی کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر قوموں کو تباہ کرنا ہو تو ایک ایسی پراکسی اور پروپیگنڈا وار سٹارٹ کر دیں جس میں لوگوں کو اس کی افواج کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں. تو آپ اگر فیس بک میڈیم پر یا بہت ساری اور جگہوں پر دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو افواج پاکستان اور پاکستان کے دفاع کے متعلق تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن جب ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں. بہرحال میری ذاتی رائے کے مطابق پاکستان کے دفاع کو مزید مضبوط ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت ہم ایک خطرناک جنگ کی طرف جا رہے ہیں, اور اس جنگ میں 5th جنریشن وار بھی شامل ہے, جس میں ہمارے اپنے لوگوں کو بھی ایون دن کے پاکستان کی اساس کے ساتھ بھی جنگ میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. بہرحال پروگرام میں آگے تعلیم اور ایجوکیشن اور ہم میڈیکل کے بجٹ پر بات کرتے ہیں. سر اس کے بعد ریلوے کے لیے 40 ارب گورنمنٹ نے رکھے ہیں, اور اس کے علاوہ سر کامیاب نوجوان پروگرام کے لیے جو پرائم منسٹر نے انیشیٹو لیا اس کے لیے 2 ارب کا بجٹ رکھا گیا ہے. سر سستی رہائش گاہوں پر 90% ٹیکس کی چھوٹ کا گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے, جو کہ خوش آئند ہے. اس کے علاوہ سر وفاقی انتظام جو فیڈرل کے زیر اثر جو ان کے انڈر ہاسپٹلز آتے ہیں ان کے لیے 13 ارب کا سر بجٹ رکھا گیا ہے. اور سر ای گورننس پر, یعنی کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے محکمہ جات ہیں
ان کو انٹرلنک کرنے کے لیے اور ان کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے گورنمنٹ نے 1 ارب کا بجٹ اناؤنس کیا ہے۔ اس کے علاوہ سر صدر پاکستان کی ہدایت پر جو فنکاروں کی بہبود کے لیے بجٹ ہے وہ 25 کروڑ سے بڑھا کر اسے 1 ارب کر دیا گیا آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ کے نام سے۔ اس کے علاوہ سر خصوصی فنڈ کا قیام کیا گیا زراعت کی فروغ کے لیے اور ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے 10 ارب، اور سر یہ جو 60 ارب کا زراعت کا پیکج ہے یہ 10 ارب اس سے علیحدہ ہے، سیپریٹ ہے۔ سر جی ڈی پی کو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس ٹائم جو ہماری جی ڈی پی ہے وہ -0.4 کے اوپر ہے، جسے بڑھا کر 2.1% کرنے کا ارادہ رکھتی ہے گورنمنٹ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگلے 1 سال کے بعد بھی ہم کس مقام پر کھڑے ہوں گے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 4.4% تک محدود رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور انفلیشن جو اس وقت 9.1 ہے اسے کم کر کے 6.5% پر لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں سر 25% تک کا اضافہ کیا جائے گا ایف ڈی آئی میں۔ اس کے علاوہ سر ترقیاتی بجٹ جو ہے غربت میں کمی، بنیادی انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم، صاف پانی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مجموعی طور پر سر 1384 ارب کا ایک فگر ہمیں بتلایا گیا ہے، جو کہ مجموعی طور پر فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کے اینڈ سے یہ یوٹیلائز ہوگا۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 650 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جاری منصوبوں کے لیے 75% اور 73% اور 27% جو نیو پروجیکٹ انیشیٹ کیے جائیں گے۔ کرونا کی وجہ سے جن پروجیکٹس میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا ہے یا جو آلریڈی ڈیلے کے اندر ہیں، ان کی جو کاسٹ ہے اسے بڑھانے، جو کاسٹ بڑھی ہے اس سے جلد از جلد روکنے اور مکمل کرنے کے لیے یہ 73% جو اگلے سال کا بجٹ ہے اس میں ڈیولپمنٹ میں سے 73% جو اماؤنٹ ہے وہ پریویس پروگرامز اور پروجیکٹس کے اوپر سپینڈ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سر سبسڈی کا اعلان کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اسپیشلی طور پر گورنمنٹ آف بلوچستان کے لیے 10 ارب کی اضافی گرانٹ، اور اس کے علاوہ خصوصی علاقہ جات کے لیے 55 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سر یہ 14 پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ بہت شکریہ۔ اور آپ اس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر اس کو گورنمنٹ نے نہ بڑھایا ہے نہ کم کیا گیا ہے، اس کو بالکل اسٹیٹ وے انہوں نے اسی ریشو کے ساتھ کنٹینیو کیا ہے، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی اضافی پرسنٹیج کا ہمیں فیصلہ سننے میں نہیں آیا۔ اوکے، اور آپ کے کمنٹس کیا ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز کے بارے میں؟ یہ بڑھنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ میرا سر پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ ہمیں بیسیکلی انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جو سرکاری ملازم ہے اس کی 10% یا 15% جب تنخواہ بڑھا دی جاتی ہے وقتی طور پر اسے خوشی کا احساس ہوتا ہے، لیکن سال کے اختتام تک جب مہنگائی سے اس کے بجٹ پہ 25% کا اثر اس کو دیکھنے میں آتا ہے تو وہ 15% کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بیسیکلی ہمیں براڈر ٹرم میں جو انفلیشن ہے، اس کی رسد کی جو سپلائی ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ گورنمنٹ اپنے جو پرائسز ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی خاطر خواہ ایک عام آدمی کی زندگی پر فرق نہیں پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں تنخواہوں میں کبھی 5%، کبھی 15%، کبھی 20% اور کبھی 50%، اور اسکیل کو بھی ریوائز کیا گیا۔ اسی طرح مشرف صاحب کی حکومت میں بھی اسکیلز کو دوبارہ ریوائز کیا گیا، اور نون لیگ کی حکومت میں 10% اور 15% تک تنخواہوں کو بڑھایا گیا اور پینشنز کو بھی بڑھایا گیا۔ لیکن پی ٹی آئی کی حکومت میں پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی
ابھی 0% انکریز ہے، اور جو ہمارے بہت سارے سرکاری ملازمین دوست ہیں وہ بڑی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ عمر، بڑا امپورٹنٹ سر پوائنٹ جو اس کی ریزن ہے، میں اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بجٹ کے اوپر جو پینشنرز ہیں اور جو ہمارا سروسز سیکٹر ہے وہ سب سے بڑا برڈن ہے ہماری اکانومی کے اوپر، اور ہمارا جو گورنمنٹ بجٹ پلان کرتی ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جتنی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کو اپنا ووٹ بینک سیکیور کرنے کے لیے اس طرح کے پاپولر ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں، لیکن کیا ملک اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ شاید اس گورنمنٹ کے لیے بھی مشکل نہ ہوتا 10 سے 15% کا وہ اناؤنس کر دیتے اور سرکاری خزانے سے بے دریغ ان کو تنخواہوں کی فراوانی کے ساتھ ڈلیوری شروع ہو جاتی اور پورا سال بلا تعطل ان کو تنخواہیں ملتی رہتی۔ لیکن ہمیں سر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آلریڈی ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ کے اندر ہے، ہم نے آلریڈی جو پریویس لونز ہیں ان کو بھی پے کرنا ہے، ان کی انسٹالمنٹس پے کرنی ہے، اور وہ انسٹالمنٹ پے کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے ہم مزید ڈیٹ لیں گے، عمر، اس کے آپ کے ہم پینشن والے پوائنٹ آف ویو سے میں اسٹریٹ فارورڈلی ڈس ایگری کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب ایک آدمی کسی جگہ پر ملازمت اختیار کرتا ہے تو اس کی سیلری سے پروویڈنٹ فنڈ کی مد میں پیسے کٹتے ہیں، اور جتنے پیسے اس کی سیلری سے کٹتے ہیں اتنے ہی پیسے اس کے امپلائر کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اور ان کو سال ہر سال کسی جگہ پہ انویسٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو کیمولیٹ کیا جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ایک بزرگ آدمی جو 70 سال کی عمر میں پہنچ چکا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یا 65 سال کی عمر میں ہے، اور اس کے ہی پیسے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس سال ہر سال جمع ہوتے رہے اور کیومولیٹ ہوتے رہے، اور کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ کا فیکٹر پڑتا رہا۔ لیکن اب ہمارے بہت سارے حلقوں سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ ان کی تنخواہیں اور ان کی پینشنز کو بند کر دیا جائے، یہ ایک بوجھ ہے۔ بہرحال یہ ایک میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اس سے بہت سارے اکانومسٹ اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے سر یہ اکانومسٹ جو جو ہیں ڈیفینیشن آپ نے ہمیں بتائی ہے کہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ جو پروویڈنٹ فنڈ کا اور گریجوٹی کا فارمولا ہے ہمیں تمام کتابوں میں یہی ڈیفینیشن دیکھنے پڑھنے کو ملتی ہے، لیکن کیا ہوتا اسی طرح سے ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی بھی محکمے کا آپ اکاؤنٹ اٹھا کر دیکھ لیں وہ تو خالی ہے، اگر اسی دیکھیں، طرح سے اگر میں امپلائی کی ڈیڈکشن ہو رہی ہے اور اس کو انویسٹ کیا جا رہا ہے تو اس کی آؤٹ پٹ تو آنی چاہیے۔ نہیں، دیکھیں، آپ ایک جگہ پر ملازمت اختیار کیے ہوئے ہو، آپ گورنمنٹ سیکٹر میں ہو، اور آپ کی سیلری سے ہر دفعہ پیسے کٹ جاتے ہیں، اور آپ 60 سال کے بعد ریٹائرڈ ہو جاتے ہو، ریٹائرمنٹ کے بعد جو آپ کے پیسے کٹے ہوئے ہیں، اور ان پیسوں کے اوپر جو پروویڈنٹ فنڈ جتنا آپ کے پیسے کٹنے تھے اتنا امپلائر نے بھی لگانا تھا، یہ ایک رول ہے، اور آپ کے تو کٹتے رہے، اور اس کو پھر کسی جگہ پہ انویسٹ بھی کیا جاتا رہا، اور اس پر انٹرسٹ کا کانسیپٹ بھی پڑتا رہا، تو ان کو تو ملنے ہی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک سر علیحدہ ایک بات۔ مائکرو لیول کے اوپر اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، ایز اے امپلائی ہم بن کے سوچیں، ایز اے ایک فرد واحد کے طور پر ہم دیکھیں تو آپ کی بات بالکل جینون ہے۔ ایک جو ملازم ہے اس کا کنسرن نہیں ہے کہ وہ پیسے انویسٹ کیے جا رہے ہیں یا نہیں، اس کو تو صرف اتنا پتا ہے کہ 4,000 8,000 10,000 ہر ماہ میں نے اپنی تنخواہ سے گورنمنٹ کو دیا، لیکن گورنمنٹ بیچاری بھی کیا کرے، وہ پیسہ کاٹ کے پچھلے لوگوں کو دے رہی ہے سیلریز اور جو آپ کا پینشنز ہیں، نیا پیسہ کیسے ایڈ ہوگا؟ اچھا، سروسز ابھی سیکٹر سب سے سنیے، بڑا برڈن ہے ہماری ابھی اکانومی کے اوپر۔ ابھی بجٹ کو ایک دفعہ سے دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سے ہمارے بہت سارے دوستوں کے لیے بجٹنگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہم نے ایک فلم دیکھی تھی، اور اس فلم میں ایک غریب خاندان تھا، اور اس غریب خاندان کے پاس کمانے کے لیے تھوڑے سے پیسے تھے۔ جو ان کی فیمیل ایکٹر تھی جو اس فلم میں لیڈ رول کا کردار ادا کر رہی تھی، وہ کسی جگہ پر کھیتوں میں کام کرتی ہے، اس کا خامند بھی اس کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے 2 چھوٹے بچے بھی اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، گھر کے اخراجات زیادہ ہیں، بچوں کو اس نے پڑھانا ہے،
پڑھانے کے لیے اس کو قرض کی ضرورت ہے، اور قرض لینے کے لیے وہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ساہوکار کے پاس جاتی ہے۔ یہ ساہوکار وہی ساہوکار ہوتا ہے جس کے پاس ایک لال رنگ کی کتاب ہوتی ہے جس کو بہی کھاتا کہتے ہیں۔ وہ بہی کھاتے میں اس کو کہتے ہیں، اس لڑکی کو، اس عورت کو کہتا ہے کہ تم اپنے گھر کی زمین جو ہے وہ میرے پاس گروی رکھو تاکہ تمہیں میں قرضہ دوں اور تم اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکو اور ان کو تعلیم دلوا سکو۔ وہ خواب دیکھتی ہے، وہ قرضہ لیتی ہے، اور قرضہ لینے کے بعد پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتی ہے۔ اتنے میں ساہوکار اس عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، اس بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے، اور وہ نئی کہانی یہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ قرضے پہ قرضہ، سود پہ سود اور سود پہ سود چڑھتا جاتا ہے۔ اس عورت کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ اس کو پرائرٹائز کرتی ہے۔ وہ پرائرٹی، اس کی سب سے بڑی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گی۔ وہ خود نہیں کھاتی، بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے علیحدہ رکھ لیتی ہے۔ اس کی دوسری پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کرے، کھانے کے لیے پیسے علیحدہ رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے اور اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے پیسے علیحدہ کر لیتی ہے کہ میں ان کو سیف کرنے کے لیے وہ کوئی اوزار خرید لیتی ہے، کوئی ڈانگ سوٹا، کوئی چاقو اپنے پاس رکھ لیتی ہے تاکہ اپنی عزت کی حفاظت بھی کر سکے اور اپنے بچوں کی حفاظت بھی کر سکے۔ اگر آپ پاکستان کے حالات کو اس مووی میں لگا کر دیکھیں تو آپ یقین مانیں کہ ہمارے پاس بھی وسائل بہت کم ہیں، لیکن میں آگے چل کر اس بات کو مزید بتانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پاس وسائل کتنے کم ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک انڈر ڈیولپ کنٹری، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اور ہم نے اپنے اخراجات مینج کرنے ہیں۔ اس کو مینج کرنے کے لیے ہم ساہوکار کے پاس جاتے ہیں، اور ساہوکار IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، اس کے پاس جا کر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرضہ دو، اور وہ قرضہ دیتا ہے، لیکن قرضے کے لیے اس کی بری نظر ہماری دھرتی ماں، ہماری زمین پر ہوتی ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم پر ہوتی ہے، ان کے میڈیکل فیسلٹی پر ہوتی ہے، ان کے سیکیورٹی سسٹم پر ہوتی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے ان کو کولیپس کر دوں، نہ ان کا بچہ پڑھے، نہ ان کا سیکیورٹی سسٹم ڈیولپ ہو، نہ یہ میڈیکل فیسلٹی حاصل کریں اور یہیں پہ مر جائیں۔ پاکستان کو اگر آپ مائنیوٹلی آبزرو کریں تو پاکستان میں ہم نے یہی سنا پڑا 5 دریا بہتے ہیں، حالانکہ پاکستان میں 29 ریورز، 29 دریا بہتے ہیں۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے۔ پاکستان میں بلوچستان کے علاقے میں دنیا کے بہترین ذخائر موجود ہیں۔ یہاں تیل کے ذخائر موجود ہیں، یہاں کرومائٹ کے ذخائر موجود ہیں، یہاں گیس کے ذخائر موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات یہاں پر ہیومن ریسورس سب سے بڑا ہے۔ پاکستان میں 40% لوگوں کی عمریں 15 سے 25 سال تک ہیں، جن کے پاس انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے، جن کے پاس زور ہے، طاقت ہے، جنون ہے، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کو آگے لا سکتے ہیں۔ لیکن جس ساہوکار کے پاس ہم نے اپنی زمینیں گروی رکھی ہوئی ہیں، اور وہ آپ جانتے ہیں وہ کون کون سی زمینیں گروی رکھی ہوئی ہیں، ہم نے موٹر وے تک کو گروی رکھا ہوا ہے، ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر تک کو گروی رکھ دیا ہوا ہے، تو وہ ساہوکار کہتا ہے نہیں بھائی، آپ اپنی زمینوں سے یہ ریسورس نہیں نکالو گے، کیونکہ اگر آپ نے ریسورس نکال لیے تو آپ کے ریسورس نکلنے کے بعد آپ تو ڈیولپ ہو جاؤ گے۔ پھر وہ کہتا ہے، آپ کو ڈائریکٹ نہیں کہتا نہیں بھائی آپ نہیں پڑھو گے، کیونکہ اگر آپ پڑھ گئے تو آپ کا پڑھا ہوا بچہ یا آپ کی پوری قوم اگر پڑھ گئی تو یہ دنیا میں تو میریکل ڈیولپمنٹ کا ایک جادو کرے گی اور پوری دنیا میں یہ تبدیلی کر دے گی۔ نہیں بھائی، آپ میڈیکل فیسلٹی حاصل نہیں کر سکتے، آپ دنیا کی وہ قوم ہو کہ جس کو بس کرونا اور اس جیسی، اور کرونا میں سے تو چند لوگ مرتے ہیں، ہمارے ملک میں تو ہیضے سے، گندا پانی پینے سے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک خطرناک سی کہانی ہے جس میں ہمارے جو ہیں وہ بال جکڑا ہوا ہے۔ اس کے لیے جو کرنے والے کام ہیں وہ ہے ہمیں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
ان کو سپورٹ اور پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہو, پاکستان مسلم لیگ نون میں ہو, پی ٹی آئی میں ہو, یا وہ کسی بھی حکومت میں نہ ہو. وہ لوگ جو سیاست میں نہیں آتے, برین رکھتے ہیں, اور وہ برین جو ڈرین ہو کر کینیڈا اور امریکہ کو سرو کرتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو سرو کرے. تو بجٹ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بھائی آپ کو اپنے چھوٹے لیول پر اپنے گھر کا بجٹ بنانا ہے, پھر بڑے لیول پر آپ کو اپنی فیملی, اپنے خاندان کا بجٹ اگر مینٹین کر سکو تو کر لو. ہمارے دادا جان اللہ ان کو جنتوں میں گھر دے, وہ کہا کرتے تھے اگر آپ کے پاس 5 روپے ہیں تو 3.5 روپے کھا لو, 1.5 روپیہ سنبھال کے رکھو. لیکن پاکستان کا بجٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس 7200 روپے کا خرچہ ہے, اور اس کے لیے آپ کے پاس صرف 6400 روپے ہیں. باقی آپ نے کہاں سے لینے ہیں, اس کے لیے آپ کو ٹیکس لگانا پڑے گا. اور ٹیکس کی بات بھی سن لیجئے, ٹیکس پاکستان میں 2 قسم کا لگتا ہے, ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہے اور ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے. اور جب قومیں ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دیتی, اور انفارچونیٹلی پاکستان کا کلچر یہ ہے کہ ہمارے لوگ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف نہیں آتے, تو پھر میں اس بات سے حکومت سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ اس وقت کی گورنمنٹ ہو یا پرانی گورنمنٹ ہو, جب ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی تو پھر حکومتیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جاتی ہے, جس کا آپ نے اشارہ کیا, ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. بھائی ہر چیز مہنگی اس لیے ہوتی ہے کہ جو بندہ پیسے کماتا ہے اس نے تو اپنے کھاتے 2 نمبر بنائے ہوئے ہیں, وہ تو ٹیکس دیتا ہی نہیں, وہ کنسیلمنٹ آف ٹیکس کرتا ہے. ہمیں ہماری کامرس اسٹڈی میں ٹیکس پڑھایا جاتا ہے, بیسیکلی وہ ٹیکس ہمیں کنسیل کرنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے. بھائی ٹیکس چوری کیسے کیا جا سکتا ہے, ہمارا ٹیکس کلیکٹر ہمیں خود بتاتا ہے کہ یہ وہ طریقے ہیں جس طریقے کو اپنانے کے بعد آپ ٹیکس چوری کر سکتے ہو. تو اس میں بہت ساری ڈائمنشن میں کام کرنا ہوگا, لوگوں کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو مورل پرسویشن کرنی ہوگی, لوگوں کو اخلاقی طور پر بتانا ہوگا بھائی ٹیکس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا تجزیہ اور جائزہ ہے جو میں نے اپنی کامرس اسٹڈی سے سیکھا پڑھا ہے کہ ہمارا ساہوکار جو ہے وہ بیسیکلی نہیں چاہ رہا. اور ہم نے ابھی, آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی جو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے تذکرہ کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہیں کہ ہمارے بندے اگر زیادہ مر جائیں گے تو پھر ہماری ٹیکس, وہ جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ اور کہانی ہے. انشاءاللہ اس پر پھر مزید بات کریں گے. جی عمر. سر مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ آپ نے جو ساہوکار کی کہانی کو پروگرام میں شامل کیا اور ہمیں بتایا, کیا ساہوکار عورت کے پاس خود آیا تھا قرضہ دینے کے لیے؟ نہیں, دیکھیں عورت خود گئی دیکھیں تھی. عمر سر بھائی, مجھے بات مکمل کر لینے عمر دیجیے. بھائی مجھے بس ایک بات کروں گا, پھر اس کے بعد آپ بات کر لیجیے گا. حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں. یہ جو ساہوکار ہوتا ہے نا, یہ جس کو ہم آپ موویز میں ساہوکار کہتے ہیں اور ریئل لائف میں آئی ایم ایف اور جو ایول ہے, جو بالکل جو بھی ایول ہے, وہ ایول کے نا حالات پیدا کیے جاتے ہیں. وہ عورت یا وہ مرد خود نہیں جاتا, اس کو اتنا دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کرونے سے مرنا ہے کہ بھوک سے مرنا ہے. تو پھر وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جب حالات پیدا ہو جائیں. سر میں آپ کی بات سمجھ بھی رہا ہوں اور اس سے ایگری بھی کرتا ہوں, لیکن اب اس کا دوسرا ایسپیکٹ بھی دیکھیے. جس عورت نے قرض لیا, اس نے بچوں کو سادی روٹی کھلانے کے لیے اگر پیزا اور آؤٹنگ کروائی, اس میں ساہوکار کا قصور نہیں ہے. وہ اولاد ارریسپانسبل تھی جس نے پڑھائی کے لیے قرض لیا, جس کے ماں باپ نے اس کو تھوڑا بہت وسائل دیے, لیکن اس نے بھی وقتی جو لذت تھی, جو لگژریز تھی, ان کو انجوائے کیا. ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت جس پرپز کے لیے فنڈ ریلیز کیا جاتا ہے یا جو ڈیولپمنٹ کام ہوتا ہے, یا گورنمنٹ جو آپشن دیتی ہے کہ آپ اس طرح سے کریں تو آپ اکانومی میں اس طرح سے اپنا آؤٹ پٹ دے سکیں گے, آپ ملکی معیشت میں پروڈکشن کا پیدا کر سکیں گے. ہم سارا کچھ اغیار کے اوپر نہیں ڈال سکتے. دنیا کے جن ممالک نے آئی ایم ایف کے چنگل سے نجات پائی ہے, ہمیں ان ماڈلز کو پڑھنا ہوگا. ترکی کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. کیا ان کا جو جغرافیہ تھا ہم سے زیادہ مختلف تھا؟ انہوں نے کس طرح سے اپنا کیا؟ انہوں نے 10-15 سال کنسسٹنٹلی اپنے جو
انفراسٹرکچر تھا, جو انٹرنل میٹرز تھے ان کو کنٹرول کیا, اپنی عوام کو ایجوکیٹ کیا, اور اس کے بعد اپنا ٹیکس نیٹ ورک بڑھایا. اب ہمارے ملک کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہر کام کے لیے پیسہ چاہیے. پیسہ کس طرح کلیکٹ ہوگا؟ ٹیکس کلیکشن سے. ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے. اس ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی الٹیمیٹلی پیسہ چاہیے. ہم نے آپ نے جن وسائل کا ذکر کیا ہے, یہ وہ سلو پوائزن ہے جو پچھلے 60-70 سال سے اس قوم کو بتا بتا کر میٹھی نیند سلایا گیا کہ, اور ایک سو کالڈ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار بنایا گیا ہے اس قوم کو کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارا 3 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ ہماری بیشتر جو مائیں ہیں حاملہ ہونے کے ساتھ مر جاتی ہیں. مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو سستی دوائی, کچھ بھی سستا سفر میسر نہیں ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارا 60% کے قریب جو نوجوان طبقہ ہے بے روزگار بیٹھا ہے. مجھے صرف اتنا پتا ہے, میں اب کس چیز کا آپ کے سامنے ذکر کروں؟ اگر مجھے اجازت دیں تو دیکھیں, آپ کے سارے پوائنٹ بالکل اپنی جگہ ایک اینگل سے ٹھیک ہیں, لیکن آپ اس تھیوری کو سمجھتے ہیں اور یقیناً آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ بہت ساری جگہوں پر ہمارے, میں نے پہلے بھی شاید یہ بتایا تھا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. آپ غور کریں کہ جو ہمارا اشرافیہ ہے, جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے, اب پیسہ, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انہوں نے تو نہیں کہا کہ آپ اپنے پیسے کو اورنج ٹرین اور میٹروز پر اس جیسی لگژریز پر سپینڈ کریں. ہاں اوکے, اب وہ پیسہ آتا کس کے پاس ہے؟ وہ اشرافیہ کے پاس آتا ہے. اور اشرافیہ کے پاس آنے کی مثالیں یہ ہیں کہ ویسے ہی ایک جنرل نالج کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ 2005 کے زلزلے کا سامان آج 2020 میں لوگوں کے گھروں سے نکل کر چلیں, پھر بھی کچھ لوگوں نے اس کو تقسیم کیا ہے. 2005 کے زلزلے کا سامان ہماری یہاں پر اس طرح کے لوگ موجود ہیں, اور وہ لوگ جن کے گھروں میں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود یہ سامان پڑا ہوا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو غریب آدمی ہے جس تک یہ روٹس تک بات نہیں پہنچی, اور جس بات کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ سٹنٹن گروتھ ہے, پریگننسی کے دوران مائیں مر جاتی ہیں, یہی باتیں تو پچھلی حکومت کے سربراہان کیا کرتے تھے, اور یہی باتیں اس سے پچھلی حکومت کے سربراہان کیا کرتے تھے, اور یہی باتیں اس سے پیچھے والے کے لوگ کیا کرتے تھے. یہ ہے جو ہی یہ حکومتوں میں لوگ آتے ہیں اور ان کی جو ٹیم بنتی ہے, تو پھر یہ وہ سسٹم ڈیولپ کیوں نہیں ہو پاتا. اس کی روٹ کاز میں لاسٹ پروگرام میں علی رضا نے ہم سے یہ بات ڈسکس کی تھی, وہ جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو لیڈرشپ نے بیسیکلی کرنی تھی, وہ جو مورل پرسویشن کرنی تھی, جو لوگوں کو سمجھانا تھا بھائی یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, یہ ہماری دھرتی ہے اور ہم نے اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے. اور آپ کی بات سے میں ایگری کر رہا ہوں, چلیں کہ وہ کارپٹ کے نیچے ہم چیزوں کو نہیں پھینک سکتے, لیکن ہم نہ چاہتے ہوئے کہیں اغیار کے لیے کھیل تو نہیں رہے, کہیں ہم پاکستان کے سسٹم کو کولیپس کرنے میں اپنا کردار تو نہیں ادا کر رہے. تو بہرحال یہ جو بجٹ ہے نا, یہ بجٹ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں کرائسس بہت امپورٹنٹ ہونے ہیں. آپ نے 1918 کا اسپینش فلو دیکھا, اور 1918 کے اسپینش فلو کے بعد 2 کروڑ لوگ اپنی جان سے ہار گئے تھے, 2 کروڑ لوگ, اور اس میں ہندوستان تک اس کے اثرات فیل کیے گئے تھے. اور کیا یہ اسپینش فلو کی طرح لگ رہا ہے؟ یہ اسپینش فلو سے بہت بڑا عذاب ہے, اور 40 سال گزرنے کے بعد بھی اسپینش فلو کے اکنامک ڈیزاسٹر کے ایفیکٹ دنیا محسوس کرتی رہی. اور آج پاکستان میں جہاں پر ٹیکس فری بجٹ ہم نے کہا کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 مہینے کے کرونا کے اندر ہمارا ٹیکس جو ہے وہ شرح نمو جو ہے 0.38 مائنس میں چلی گئی ہے یا 0.40 مائنس میں چلی گئی ہے؟ اور اگر اب 0.40 مائنس میں ہے تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ اور اگر آنے والے دنوں میں ہے جہاں پر ٹیکس کلیکشن
جو ارب ڈالرز کے قریب ہو رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جب ہمارا بزنس بالکل کولیپس کر چکا ہے, جب ہمارا اکنامک ڈھانچہ تتر بتر ہو گیا ہے, جب ہمارے لوگوں نے چینج ہونے کا سوچا ہی نہیں ہے, اور جب ہمارے لوگ مورل پرسویشن کی طرف نہیں ہے, وہ حکومت کو دینا کچھ نہیں چاہتے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ 6500 ارب ڈالر ہم کلیکٹ کر سکیں گے؟ میری رائے کے مطابق, میں نیگیٹو بات نہیں کرتا, نہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن میری رائے کے مطابق یہ بہت مشکل ٹاسک ہے, اور اس مشکل سر ٹاسک کے آپ لیے اس پروگرام کو سیو کر لیجئے گا, یہ 5000 ارب بھی نہیں اکٹھے کر پائیں گے. اوکے. اب جب یہ پچھلا 5000 سال جو ان کا سب سے بڑا ان کے پاس جو خان صاحب جس بات کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جو پہلا ایک سال ہوتا ہے وہ کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے سب سے آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ پاپولیرٹی کی اپنی پیک پر ہوتا ہے, اس سال جب یہ مشکل سے 4000 ارب کی سطح کو انہوں نے عبور کیا ہے, اگلا سال کس طرح سے ممکن ہوگا کہ یہ 5000 بھی کر پائیں؟ پہلی بات. دوسری بات عمر ہے کہ بھائی, جو آپ نے جی سر. اگلے سال میں جب ہمارا جسے آپ کہتے ہیں ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہوئیں گی, امپورٹ پرابلم میں ہوگی, انفلیشن اور بڑھ جائے گی, ٹڈی دل نے حملہ کر دیا ہے, اور ہمیں تو بہت سارے اینگل پہ مسائل ہی مسائل ہیں, اور اکنامک ڈیزاسٹر اتنا زیادہ ہے کہ اکنامک ایکسپرٹ کی وہ ٹیم جسے ہم سوچا کرتے تھے کہ بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ آئیں گے, اور شاید پھر وہ کانسپریسی تھیوری جس کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اتنے بندے مر جائیں تاکہ ہمارا قرضہ معاف ہو جائے, تو کیا یہ والی کانسپریسی تھیوری کہیں سچ ہونے جا رہی ہے؟ سر آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہماری جو معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی تھے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی تھے, اور اس ٹائم پوری دنیا متاثر ہے. کچھ 40-50% لوگ تو واپس آپ کے ملک میں آ چکے ہیں, جو باقی وہاں پر بچے ہوئے ہیں وہ بھی بالکل ہینڈ پیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو ڈالرز تھوڑے بہت آپ کو باہر سے آتے تھے وہ اسی طرح سے جو سرمایہ باہر سے ہمارے جو مزدور طبقہ تھا, جو ہمارے بھائی تھے جو یہاں پر منتقل کرتے تھے, ان کے ذریعے پاکستان میں پہنچتا تھا, اور دوسرا تھا ہماری جو ایکسپورٹ تھی. دونوں چیزیں آپ سمجھ لیں مائنس ہو گئی. ہمارا ڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس سے بھی بڑھ کے گورنمنٹ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم کوئی نیو ٹیکسیشن کی طرف نہیں جا رہے. اگر نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے, انہوں نے 2 سال کے اندر کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں ڈیولپ کیا جس کے تحت یہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک کے اندر لے کر آ سکیں, تو ٹیکس کس طرح سے کلیکٹ ہوگا. ابھی تک جو ہمارے ڈائریکٹ ٹیکس پیئر ہیں ان کی تعداد تقریباً صرف 27 لاکھ روپے ہے, 27 لاکھ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر بھی تقریباً 18 لاکھ کے قریب ہمارے جو سروسز سیکٹر سے ہیں جن کی ٹیکس ڈیڈکشن ایٹ سورس ہوتی ہے, ان کی بڑی تعداد ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہماری بزنس کمیونٹی کا چند فیصد طبقہ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ ورک کے اندر ہے, اور وہ بھی کتنے فیصد درست اعداد و شمار کے ساتھ ٹیکس پے کرتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. اس ساری صورتحال کے اندر جی عرفان بھائی. عمر بھائی, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. مجھے تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, ہمارا جو بزنس مین طبقہ ہے, ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعداد و شمار میں کچھ غلطی ہو, لیکن بہت سارے بزنسز جن کو ہم جانتے ہیں جو ہمارے ارد گرد کام کرتے ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں, وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں نہیں ہے. اس لیے پھر حکومت سیلز ٹیکس کی طرف آتی ہے اور ویلتھ ٹیکس کی طرف آتی ہے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ مورل پرسویشن لوگوں کو گائیڈ کرے, ٹیکس کا نظام بہتر کرے, ٹیکس کا نظام ایز کرے تاکہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ کام کرے, تاکہ لوگ ٹیکس دیں, اور جب ٹیکس دیں گے تو پھر ایک بہت بڑا جو میں نے اپنی لائف میں آبزرو کیا ہے, اور میری یہ آبزرویشن ان مائی پرسنل اوپینین تو 100% ٹھیک ہے. ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں نا, تو ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ عمر کھیل رہا ہے, عمر آؤٹ ہو جائے اور میں کھیلتا رہوں. یہ ہم عجیب سی سائیکالوجی ہے. اب
تین جماعتوں کا ایجنڈا دیکھ لیتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، بے شمار اور جماعتیں بھی ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی جب اقتدار میں ہے تو باقی تمام جماعتوں کے سپورٹر یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے دور میں یہ چاہ رہے ہیں، دل سے چاہ رہے ہیں یہ حکومت فیل ہو جائے، اور یہ حکومت فیل ہونے کا مطلب ہے پاکستان فیل ہو جائے، اور یہ پاکستان کے نظام کو فیلئر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ سپورٹر کا یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون تھی، پی ٹی آئی والے پوسٹ ایسیز کے یہ کھا گئے، یہ لوٹ گئے، یہ تباہ کر گئے، اور کوشش یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اکنامک سسٹم ڈیزاسٹر کی طرف چلا جائے، تباہ ہو جائے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب پی ٹی آئی آئی ہے، اب دونوں جماعتوں کے سپورٹر کی یہ سوچ ہے خدا نہ خواستہ کہ یہ لوگ جو ہے وہ تباہی کی طرف جائیں، ان کی حکومت فیل ہو، اور بیسیکلی ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کے فیلئر سے پاکستان فیل ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے یار، ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے، ایک قومی سوچ جو ہے وہ ہمارے اندر ڈیولپ ہونی چاہیے، اور قومی سوچ میں ڈیولپمنٹ کے لیے مجھے ایک بڑی زبردست بات یاد آ گئی۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا یار میں چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کی کریڈیبلٹی کو چیک کروں کہ یہ لوگ کتنے کریڈیبل ہیں۔ وزیر نے کہا کوئی بات نہیں، بڑا آسان سا کام ہے، ایک جگہ پر ایک بڑا ہاؤس بنوایا گیا اور کہا کہ رات کی تاریکی میں ہر بندہ رات کی تاریکی میں ایک دودھ کی بالٹی لے کر آئے اور اس تالاب میں ڈال دیں، اور منادی کرنے والے نے منادی کرا دی۔ صبح ہوئی تو جب پردہ کھینچا گیا، تالاب دیکھا گیا، بڑا عجیب منظر تھا، سارے کا سارا تالاب پانی سے بھرا ہوا تھا۔ عمر بھائی نے سوچا عرفان بھائی تو نیک آدمی ہے، اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے دودھ ڈالا ہونا ہے۔ میں نے سوچا عمر بھائی بھی جناب پازیٹیوٹی کی باتیں کرتا ہے، عمر بھائی تو کریں گے۔ ہم دونوں نے مل کر سوچا کہ گوھر بھائی تو بہت اچھے ہیں، لیکن جب دیکھا تو سارا تالاب پانی سے، کیونکہ ہر بندے نے یہ سوچا کہ ہر بندہ کرے گا، میرے ایک نہ کرنے سے کیا ہوگا۔ تو یقین مانیں ہمارا پاکستان کے پولیٹیکل نظام میں ہماری انڈیویجول مینٹل سوچ کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، کہتے ہیں او یار میرے ایک نہ کرنے سے کیا ہوگا۔ تو یہ وہ دیمک کا کیڑا ہے جو ہماری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو، ہماری روٹ کاز کو وہ کھا رہا ہے، اور اس ایک میرے نہ کرنے سے کیا ہوگا نے وہ آپ اکثر پڑھا کرتے ہیں کہ شکوائے ظلمت شب کرنے سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو ہم اپنے حصے کا کام بھی نہیں کرتے، اور ہمارے انالیسز بھی سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں جناب یہ کر گئے۔ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے فروٹ لانے کا اتفاق ہوا، کہا اپنی مرضی سے ڈال دو یار، چونکہ میں ذرا آگے بڑھ کر اس کو چیک نہیں کر سکتا، گھر آ کے دیکھا ہے تو وہ 3 دانے خراب ہیں، تو وہ اب اس میں کس کا قصور ہے؟ تو یہ ہماری انڈیویجول سوچ بھی بڑی اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ جی عمر سر، باتیں سبھی ادھر اس بات پر آ کے ختم ہو جاتی ہیں کہ ہمارا مسئلہ معاشی نہیں ہے، اخلاقی ہے۔ اخلاق باختگی کا ہم شکار ہیں۔ جو یورپین کنٹریز ہیں، یا آپ جاپان یا کسی اور ڈیولپ کنٹریز کا آپ اگر اگزامپل لے لیں، اب ڈیٹا کلیکٹ کر لیں، جن لوگوں نے سب سے پہلے اپنے ممالک کو کرونا فری ڈکلیئر کیا ہے، ان کے اندر ایک بات آپ کو کامن نظر آئے گی کہ وہ رسپانسبل نیشن۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو انسٹرکشنز دی گئیں انہوں نے منوان ان کو تسلیم بھی کیا، اس سے بڑھ کر اس پر عمل بھی کیا۔ جہاں پر پہلی تو بات ہے کہ ہم یہ سبھی چیزیں جب ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر ٹریننگ کی ضرورت ہے، عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، عوام کو ان سہولیات کی ضرورت ہے، تو یہ سب کچھ کون کرے گا؟ بات آ کر رکتی ہے لیڈرشپ کی۔ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ سوال یہ ہے۔ لیڈرشپ پروسیس سے آتی ہے، سسٹم سے آتی ہے۔ اس سسٹم کو جب وقتاً فوقتاً ہائی جیک کیا جاتا رہے گا، سسٹم ریفائنڈ نہیں ہوگا، اور اصل عوامی چہرہ آگے ابھر کر نہیں آئے گا، کبھی مسائل آپ کے حل نہیں ہو سکیں گے۔ اور جن لوگوں کو
ہم عوامی نمائندہ سمجھتے ہیں وہ ڈیمیز ہیں، وہ عوامی مسائل سے بالکل نابلد ہیں، وہ بالکل نا آشنا ہے، ان کو اس تکلیف کا احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس پروسیس سے گزر کر ہی کبھی نہیں آئے۔ اشرافیہ کی بات کر لیں، بیسیکلی جو حکمران طبقہ ہے وہ اٹسیلف اشرافیہ کا ہی حصہ ہے۔ جو ٹاپ کلاس بیوروکریسی ہے، جو بزنس مینز ہیں، جو ہائی جیکرز ہیں، جو انویسٹرز ہیں، جن کے مفاد کے لیے تمام پالیسیز کو مرتب کیا جاتا ہے، یہ دیمک کی طرح اس سسٹم کو چاٹ رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہماری جو عام آدمی ہے، جو ہم خود اپنی کشتی کے اندر سوراخ کرنے پر جٹے ہوئے ہیں، ہر شخص، ایک عام آدمی جس نے اپنا سفر زیرو سے سٹارٹ کیا ہو، ایک شخص کے غلط فیصلے کو کئی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ نے ایک فیملی کی ایگزامپل لینی ہے جنہوں نے ترقی کی ہے یا جنہوں نے کرنی ہے، کم از کم 2 نسلیں لگتی ہیں اس جو مینار ہے اس کو کھڑا کرنے میں۔ سر یہی ہے کہ ہمیں اپنے جو روٹ لیول کے اوپر پرابلمز ہیں، اخلاقیات یہ نہیں ہے کہ میں بڑے کو دیکھ کر سلام کر رہا ہوں یا نہیں، یا میری تعلیم کیا ہے، یا میں باقی چیزوں کو کس طرح سے فالو کر رہا ہوں۔ سینس آف رسپانسبلٹی ہونا بہت ضروری ہے، وہ ہمارے 10 سال سے بچے کو لے کر 70 سال کے بزرگ کو بھی نہیں ہے۔ کوئی شخص ہر جگہ پر آپ کو ایک دیوالیہ پن کا احساس ہوتا ہے۔ سر باتیں تو بہت سی ہیں، پروگرام میں کچھ کمنٹس کو شامل کرتے ہیں جن دوستوں نے ہمیں پروگرام کو جوائن کیا ہے، اور اس کے پروگرام کا کمنٹ ضرور شامل کر لیجئے گا۔ آپ کی بات کو مجھے تھوڑا سا اجازت دیجئے۔ بالکل آپ نے اپنے انداز سے جو برائیاں ہیں ان کو ذکر کیا۔ ایک لفظ ہم اکثر سنا کرتے ہیں، اور آپ اکثر ٹی وی اینکرز اور بہت ساری جگہوں پر سسٹم کو ہائی جیک کرنے کا ہم بڑا ایک بات سنتے ہیں کہ سسٹم ہائی جیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر ہم یہ بھی بات سنتے ہیں کہ آپ ہی سے سنا کہ اگر تھوڑی بہت پرابلم ہوتی ہے تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں۔ پاکستان کے نظام کو چلتے ہوئے پچھلے کئی سالوں سے سسٹم تو ہائی جیک نہیں ہو رہے، اور اس سسٹم کے ہائی جیکنگ میں اخلاقیات کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ انڈیویجول لیول سے شروع ہوتی ہے، وہ خاندان لیول پر اخلاقیات ہماری اس طرح نہیں ہے، وہ آرگنائزیشنل لیول تک ہماری ایتھکس اس طرح ڈیولپ نہیں ہوئی، اور پھر وہ اوپر جب آپ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے لوگوں تک پہنچتے ہیں یا لیڈرشپ تک پہنچتے ہیں تو اخلاقیات کو ہم نظریہ ضرورت کا نام دے دیتے ہیں، اور ہماری اخلاقیات کہیں گم ہو جاتی ہیں۔ اور ہماری اخلاقیات پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو کرتے ہوئے ہم ڈیفینیٹلی رول ماڈل کنٹریز کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی اخلاقیات ہیں، اور ہمارے سامنے جاپان اور فلاں ممالک کی بہت ساری ایگزامپلز بھی آ جاتی ہیں۔ بیسیکلی ہم جب کسی کی وفا کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو دوسری طرف کسی کی بے وفائی کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی دوسرے کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی اپنی ناکامیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ان ناکامیوں کے تذکرے میں میں صرف اتنی بات جانتا ہوں یا سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے 70 سال کی ایجوکیشن، ہمارا 70 سال کا ایک سسٹم، اور ہمارے 70 سال کا جو وہ نظام ہے، اس میں ہماری اخلاقیات کیوں ڈیولپ نہیں ہو سکیں، اور اگر وہ ڈیولپ نہیں ہو سکیں تو اس میں ہائی جیکر کا آپ تذکرہ کریں گے، اور اس میں آپ علماء کرام کا تذکرہ کریں گے، لیکن پچھلے کئی سالوں سے تو نہ ہائی جیکر نے اخلاقیات کو تباہ کیا، نہ عالم نے اخلاقیات کو تباہ کیا۔ اور فیکٹس اینڈ فگر کو دیکھیں تو ہمارا بہت سارا ایسا طبقہ ہے جس نے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے نظریات کو ڈفرینٹ انداز میں ہمارے پر لاگو کیا، اور ہمیں مکمل تباہی کے دھانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اور انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو ہوتی رہے گی۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ 25 سال میں بنگلہ دیش کے کیا جو ہمسایاں مختلف ہیں؟ کیا اس کا مذہب مختلف ہے؟
کیا اس کے حالات ہم سے زیادہ بہتر تھے جب وہ ملک بنا؟ کیا ان کو انفراسٹرکچر ہم سے بہتر ملا؟ کیا ان کے جو قدرتی وسائل تھے وہ ہم سے زیادہ تھے؟ مجھے صرف ان باتوں کا، ان میں سے کسی ایک بات کا بھی جواب اگر ہاں میں ہے تو میں وہیں پر اپنی زبان سیل ہوں۔ ان کے دشمن ہم سے کم ہیں، ان کے دشمن ہم سے کم ہیں۔ آپ اب ایک نئی بحث ہوگی ان کے دشمنی ریلیجن بیس کے اوپر ہے یا آپ کا جو ڈیموکریٹ جو ڈیفرنٹ ریلیجیس بیس پر بھی دشمنی ہے۔ پاکستان دنیا کی آنکھ میں کھٹکتا ہے۔ پاکستان کا، جس کو آپ نے کہا کہ آپ جو آپ کے پاس بلوچستان میں ہے آپ اس پہ مان کرتے ہیں اور اسی پر ہمیں نہیں آپ کا، تو یہ آپ کو پتا ہے ہمارے ہمسایہ ممالک میں ایسے ہمارے برادر ہیں جو ہمارے ملک میں بہت ساری پرابلم کریٹ کرتے رہے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ کبھی سر اور یہ بات مین ہوگی۔ پوائنٹ ہے، جب تک ہم اپنے مسائل کا دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے رہیں گے کبھی بھی ہم ان کو ریکٹیفائی نہیں کر سکیں گے۔ ہم نہیں ٹھہرا رہے، ہم فائٹ کر رہے ہیں اینڈ وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ، اور الحمدللہ ہم نے اس وقت بھی دانت کھٹے کیے تھے جب ہندوستان نے 28 مئی سے پہلے ایٹم بلاسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان نے اس کا جواب دیا تھا، اور الحمدللہ جن لوگوں کو ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا، انہوں نے حیدرآباد میں کھڑے ہو کر گولف کلب میں اپنے پاؤں کو زمین پر مار کر کہا تھا کہ اپنی فوجوں کو واپس کریں، ورنہ 2 منٹ میں، بلکہ میری آنکھ کے ایک اشارے سے جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہاں پر تباہی ہو سکتی ہے، اور اس بات کو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اور پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، پاکستان کی الحمدللہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے لوگ بھی کھڑے ہیں، اور پاکستان کی زمینی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے لوگ بھی الحمدللہ آج بھی موجود ہیں انشاءاللہ۔ مبشر مغل نے سر کمنٹ کیا ہے، اور تھوڑا سا سیاسی کا کمنٹ ہے، ڈونکی راجہ فل فیم میں ہے۔ جی بالکل، اس کو جو مرضی کہہ لیں جناب، ڈونکی راجہ فل فیم میں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ عبد الرافع نے سر کمنٹ کیا، use mask and emphasize importance of mask to public, it will save life of many and economy of Pakistan۔ جی ڈاکٹر عبد الرافع ماشاءاللہ ہمارے دوست ہیں جی، سعودی عرب میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، ان کا بہت شکریہ، اور بہت شکریہ، انہوں نے کمنٹ کیا ہے، اچھا لگا۔ وسیم انور صاحب نے سر پروگرام میں شمولیت اختیار کیا اور کمنٹ کیا ہے، ایجوکیشن بجٹ از allocated to provincial government after 18 amendment, is not it۔ سر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو آپ تعلیم کا شعبہ ہے وہ بے شک صوبائی دار اختیار میں ہے، لیکن ایچ ای سی جو ہے وہ ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے، اور جتنے جو ریسرچ پروجیکٹس ہوتے ہیں، جو اسکالرشپس اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو یونیورسٹیز کو گرانٹ الاٹ کی جاتی ہے ایچ ای سی کی طرف سے، وہ ایچ ای سی اپنا وہ بجٹ اسپیسیفک یوز کرتی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ اسے الاٹ کرتی ہے۔ سر فوج کے پاس تو ماشاءاللہ کافی انکم نہیں ہے، ڈی ایچ اے از ایکسپینڈنگ، عسکری بینک فوجی سیمنٹ فوجی۔ سر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ابھی اس کمنٹ کو ریزرو رکھتے ہیں، انشاءاللہ پورا پروگرام کریں گے ان باتوں پر جی۔ سر ان شارٹ میں اس میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ کچھ ان آئیڈینٹیفائڈ سورسز ہوتے ہیں، اور یہ سبھی جو آرمیز ہوتی ہیں وہ اس طرح سے اپنے ایکسپینڈیچرز کو فلفل کرنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہیں۔ سی آئی اے اٹ سیلف دنیا کی جتنی جو اسمگلنگ ہے، اور اس کے علاوہ جو افغانستان سے انہوں نے ڈرگز کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے، یہ ان کی ایک ارننگ کا سورس ہے۔ ایسے ہی پچھلے 15-20 سالوں سے انہوں نے اتنا ٹریلینز کے حساب سے خرچہ نہیں کر دیا، اور اس کے پیچھے بھی اگر آرمی نے اس طرح کے انسٹیٹیوٹس بنائے ہیں تو ایک وسیع تر مفاد کے تحت بنائے ہیں۔ ہم اس بات کے ساتھ اپنا اس کو کلوز کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ سر وسیم انور صاحب نے ہی کمنٹ کیا پوری دنیا میں سیلریز کٹ ہو رہی ہیں, کیپنگ آن زیرو اٹ سیلف از اچیومنٹ. وٹ یو سے سر؟ دیکھیں اس بات پر آپ نے بھی پہلے پوائنٹ آف ویو ہے. ہاں جی بالکل, یہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اور اگر پاکستان میں سیلری انکریز ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں تو ایک خاص طبقے کے لیے, اور آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا تھا کہ انفلیشن اگر کنٹرول ہو جائے تو سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن سیلری کے بڑھنے سے کسی خاص سیکٹر کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, اوور آل اکانومی کو فائدہ نہیں ہوتا. آپ نے اس کا جواب دے دیا تھا پہلے. اکانومی کو سر الٹا اس سے نقصان ہوتا ہے, کیونکہ اس سے پیسے کی جو ترسیل ہے وہ بڑھتی ہے, جس کی وجہ سے مہنگائی پر بہت قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے. سر پروگرام کا وقت جو ہے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے, تو میں آپ سے کلوزنگ ریمارکس چاہوں گا اور اس کے بعد ہم اپنے ویور سے اجازت لیں گے. بہرحال کلوزنگ ریمارکس بجٹ کے حوالے سے ہیں, اور بجٹ میں ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پہلے نمبر پر ہمیں اپنے آمدنی کے ذرائع کو بڑھانا ہوگا. ایز اے نیشن ہمیں اپنے آمدنی کے ذرائع کو بڑھانا ہوگا. وہ ایکسپلورائزیشن سے ہو سکتا ہے, وہ نئی دریافت سے ہو سکتا ہے, وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے ہو سکتا ہے, وہ آپ کے ملک کے اندر سے نئی معدنیات کے نکالنے سے ہو سکتا ہے. تو اس طرح آپ کے وسائل بڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آمدنی کے ذرائع کو بڑھانے کے لیے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف گورنمنٹ کو آنا پڑے گا, اور اس میں اس وقت تک گورنمنٹ نہیں آ سکتی جب تک ہمارے لوگ گورنمنٹ کا پورا ساتھ نہ دیں. وہ بھلے ہی کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہو, اس کا بھرپور ساتھ دیں تاکہ پاکستان میں پیسہ کلیکٹ ہو سکے, آمدنی کے ذرائع بڑھ جائیں. پھر ہمیں اپنے ایکسپینڈیچر کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا, اور وہ چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں ان پر ضرور پیسہ خرچ کرنا پڑے گا, پرائیورٹائز کرنا پڑے گا. ایجوکیشن کو خاص طور پر, اور اس وقت میڈیکل فیسلٹیز کو خاص طور پر, اور دفاع کو خاص طور پر اپنا مین فوکس ایجنڈا رکھنا ہوگا. ڈیولپمنٹ پر اگر تھوڑا بہت بعد میں بھی ڈیولپمنٹ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کے لوگوں کی حفاظت اور ان کی تعلیم بہت ضروری ہے. تو اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کریں, اور ذاتی زندگی میں بھی اپنی آمدنی کے وسائل کو بڑھائیں, اور ذاتی زندگی میں بھی اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. یہی ہے آج کا ہوم ٹیک میسج میری طرف سے. جی بہت شکریہ عرفان بھائی. انور مسعود صاحب اپنی ایک نظم کے اندر کہتے ہیں حکومتہ دی گلا حکومتہ تے رحم دے. ہمیں اپنی حد تک سوچنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو, اپنے لائف سٹائل کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, کس طرح سے اپنی جو انکم کے ذرائع ہیں ان کو بڑھا سکتے ہیں, اب اپنی فیملی کی گروتھ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک بہتر بچوں کو, معاشرے کو بہتر بچے کی تربیت کے ساتھ سوسائٹی کو دیے تو یہ سب سے بہتر کنٹریبیوشن ہوگی اس ملک کے لیے. ہر شخص نے اپنی بساط کے مطابق کوشش کرنی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو پتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, کس طرح سے اس کی ذات کو, اس کی فیملی کو, اس کے معاشرے کو, اس کے ملک کو کس طرح سے فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور ہمیں انہی باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. صرف اور صرف اپنی جو گریبان ہے ان میں جھانکنے کی ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ صرف اور صرف ہمیں سیلفش نہیں ہونا. مین چیز ہے کہ جب انسان میں مفاد پرستی فروغ پاتی ہے تو معاشرے میں آپ کو جا بجا غداروں کی فوج نظر آتی ہے. اسی پیغام کے ساتھ آرجو عمر خالد کو آج کی سنائپیٹک سے اجازت دیجیے گا. کل انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.